हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शौक एंड रस्टर एकेडमी में। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में आज से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि 9वीं जमात की किताब से है, जिस किताब का नाम है नवाए उर्दू। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी किताब ही से, बुक ही से सवालात पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है। तो मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है एनसीईआरटी बुक, जो कि 9वीं जमात से शुरू है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कबल इसके कि मैं आज का ये वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। साथियों, ये 9वीं जमात की किताब है जिसका नाम है नवाए उर्दू, जिसका पहला टॉपिक है इंशाइया। अब हम लोग उर्दू अदब में इंशाइया के बारे में इससे पहले भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे कि इंशाइया किसे कहते हैं और इंशाइया निगार कितने लोग गुज़रे हैं, कौन कौन इंशाइया निगार में शोहरत हासिल की है, उन सब के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाइया, अंग्रेज़ी में इंशाइया और मज़मून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। किसके लिए दोस्तों? अंग्रेज़ी में इंशाइया और मज़मून के लिए एस्से कहा जाता है। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। इंशाइया अदीब की ज़हनी रौ और अदबी उसलूब का आईनादार होता है। इंशाइया निगार ज़िंदगी की आम या ख़ास बात या कैफियत को अपनी उफ्तादे तबा, इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान कर देता है। ये पॉइंट आपके लिए अहम है कि इंशाइया निगारी इंशाइया में क्या बयान करता है। तो आम या ख़ास बात या कैफियत को वो जो है पुरलुत्फ़ अंदाज में इंशाइया के अंदर बयान करता है। इब्तिदा में तमसीली इंशाइये भी लिखे गए, उन्हें रमज़िये एलोगोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोगोरी। इसको आप याद रखिएगा। इनकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नैरंगे ख़याल है। साथियों, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम है। नैरंगे ख़याल किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। और ये किसकी बेहतरीन मिसाल है? रमज़िये यानी एलोगोरी की बेहतरीन मिसाल है। सर सैयद शिबली हाली और ख्वाजा हसन निज़ामी से लेकर नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, ख्वाजा ग़ुलामुस-सय्यदैन, मोहम्मद मुजीब, रशीद अहमद सिद्दीक़ी और इनके बाद के लिखने वालों की बाज़ तहरीरें इंशाइया भी कही जा सकती हैं और मज़मून भी। कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ़ नाज़िम वज़ीर आग़ा और मुज्तबा हुसैन वग़ैरह हमारे ज़माने के मुमताज़ इंशाइया निगार हैं। तो इन लोगों के नाम आपको याद होना चाहिए कि मशहूर इंशाइया निगार कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा कि सर सैयद अहमद ख़ान भी क्या है, एक अहम इंशाइया निगार हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है सर सैयद अलैहिर्रहमा, जो कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी में इनको शुमार करते हैं, मुअस्सिस हैं, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत ही
مشہور و معروف یونیورسٹی ہے AMU یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو کہ علی گڑھ اتر پردیش میں ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے جدید اردو نثر کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہم میں سے کسی بھی شخص فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ سر سید نے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے بہت سے تحریریں لکھی ہیں۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے رسالے نکالے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں تہذیب الاخلاق رسالہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، اور یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جیسے اسباب بغاوت ہند، سرکشی بجنور، اور اسی طرح رسالہ احمدیہ، اور بہت ساری کتابوں، آثار السنادید، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ مزید ان کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، اور اگزام کے لحاظ سے بہت ہی اہم ویڈیو ہے دوستوں۔ اور سر سید احمد خان کی اردو ادب میں بہت ہی بڑا مقام ہے، اس لیے آپ ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 1898 میں۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ دہلی میں پیدا ہوئے 1817 میں۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ سید احمد خان نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ دیکھیے NCERT کا بالکل مواد ہے دوستو، ڈائریکٹ میں آپ کو NCERT بک سے پڑھا رہا ہوں، اور ایک ایک پوائنٹ جو ہے، ایک ایک نقطہ آپ کے لیے اہم ہونے والا ہے۔ تو 1839 عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی۔ 1862 عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ بہت ہی اہم ہے دوستو۔ کب قائم کی؟ 1862 میں۔ کہاں پہ جب وہ مقیم تھے؟ غازی پور میں۔ اور کون سی انجمن قائم کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ بہت اہم ہے دوستو۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے، اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ اب سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک تو مختلف علوم اور اسی طرح خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے، اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 عیسوی میں سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ دیکھیے یہ کتنا اہم ہے۔ کب انگلستان گئے؟ 1869 میں۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں آپ کو بتایا کہ سر سید نے رسالے بھی نکالے، اور ان کا جو مشہور رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، وہ 1869 میں وہ جب گئے تھے کہاں؟ انگلینڈ، تو ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جو دو ان کے جو انگریزی اخبار کے نام ہے، اسی سے متاثر ہو کر سر سید علیہ الرحمہ نے تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا انگلینڈ سے واپس آ کر۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 عیسوی میں ایک اسکول کھولا۔ کہاں پہ دوستو؟ علی گڑھ میں۔ کب؟ 1875 میں۔ اس اسکول کا نام کیا تھا؟ مدرسۃ العلوم۔ انگلینڈ سے واپس آ کر سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کے نام سے 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 عیسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کالج
اور پھر 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ ایگزام کے لحاظ سے، کسی بھی ایگزام کے لحاظ سے یہ پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے دوستو، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ 1875 اسی طرح یہی بہت ہی قلیل مدت میں، کم عرصے میں ترقی کرتے ہوئے اسکول جو ہے محمدن انگلو اورینٹل کالج کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر یہی محمدن انگلو اورینٹل کالج جو ہے 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا، اور اب جو ہے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ 1878 عیسوی میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ کب ملا دوستو سر کا خطاب؟ انگریزوں کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا 1878 عیسوی میں، اس لیے اسی مناسبت سے ان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تعلیم میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوتی ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایگزام میں جو کتاب پوچھا جاتا ہے دوستو ان میں یہ سب مشہور ہے، یعنی آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور، یہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں دوستو، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ان کے مضامین میں کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر تعارف کہہ سکتے ہیں آپ سر سید علیہ الرحمہ کے بارے میں۔ ہم نے ان کے بارے میں جانا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی وفات کہاں ہوئی۔ تو سر سید علیہ الرحمہ کی جو ولادت ہے 1817 عیسوی میں دہلی میں ان کی ولادت ہوئی، اور وفات جو 1898 عیسوی میں علی گڑھ اور علی گڑھ ہی میں مدفون ہیں۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں آثار الصنادید، اسی طرح اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور۔ اور انہوں نے ایک اسکول کھولا تھا 1875 میں جس کا نام تھا محمدن انگلو اورینٹل کالج، اور یہی اسکول جو آگے چل کر کے 1878 میں محمدن انگلو اورینٹل کالج کے نام سے مشہور ہوا، اور کچھ ہی وقت میں جو ہے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا، یعنی 1920 میں۔ اس کے بعد 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اور اسی لیے ان کو کیا سر سید خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ سر سید علیہ الرحمہ جو 1869 میں انگلستان گئے تھے، اور وہاں سے واپس آ کر کے انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے نکالا 1870 عیسوی میں۔ یہ سب آپ کو یاد ہونا چاہیے، عیسوی وغیرہ۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا پڑھا رہا تھا آپ کو، جدید انشائیہ۔ تو جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے، اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ تو یہ مختصر تعارف سر سید علیہ الرحمہ کے بارے میں تھا دوستو۔ ان کا ایک انشائیہ ہے گزرا ہوا زمانہ، جو کہ بہت مشہور ہے۔ اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزرا ہوا زمانہ کیا ہے۔ اگر وہ آپشن میں آ جائے کہ افسانہ ہے، انشائیہ ہے، ناول ہے، کیا ہے، یا خاکہ ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے انشائیہ۔ تو اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی مشورہ چاہیے، کسی بھی طرح کو آپ کو کمی بیشی لگ رہی ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کے مشورے پر عمل کر کے اپنے ویڈیو میں امپروو کر سکوں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔